अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिहि फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह दीन की दावत देने और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाई। अनगिनत बेशुमार दुरूद और सलाम सबसे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया पर। आज की सैटरडे स्पेशल क्लास में जो टॉपिक आपके सामने रखना है वो है तज़किया नफ्स। क्योंकि हम रमज़ान के बिल्कुल करीब हैं, कुछ दिनों में रमज़ान शुरू होने वाले हैं और उसके पहले मैंने ये उन्वान इसलिए ज़रूरी समझा कि नेकी के इतने बड़े अमल के करीब जाने के पहले क्यों ना अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया जाए, अपने अमाल को बदलने की कोशिश कर ली जाए। क्योंकि हम ऐसे महीने की तरफ जा रहे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ फरमाता है, नेकियों के बदलों को बढ़ा दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। तो क्यों ना हम उसके पहले अपना तज़किया करें। तज़किये के उन्वान पर, तज़किये के टॉपिक पर जितनी बातें इंशाअल्लाह हो सकती हैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बुनियादी तौर पर आप ये समझ लें कि इंसान तीन चीजों से मिलकर इंसान बनता है: अक्ल, जिस्म और रूह। इन तीन चीजों के मजमूए को इंसान कहा जाता है: अक्ल, जिस्म और रूह। और अगर आप शरीयत इस्लाम को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन में तीनों को अलग अलग एतबार से तीनों की हिफाजत की, तीनों को समझने की ताकत दी और तीनों को बेहतर बनाने का हमें मौका इनायत किया। अगर मैं तीनों की अलग अलग बात करूं तो अक्ल के लिए आप पूरे ईमान को पढ़ लीजिए। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान। इस सारे ईमान का ताल्लुक है अक्ल से, क्योंकि सारा काम अक्ल से होना है। अल्लाह ताला ने बदन और जिस्म के लिए दिया इस्लाम। शहादतैन जबान से पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, ज़कात देनी है, हज अदा करना है। इस सब का ताल्लुक है जिस्म से, तो जिस्म के लिए इस्लाम दिया। और रही बात रूह की, तो रूह के लिए अल्लाह ताला ने एहसान दिया। एहसान मतलब आप हर अमल ऐसे करो गोया कि आप अल्लाह को देख रहे या अल्लाह आपको देख रहा। इसका ताल्लुक रूह से होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों चीजों का जब मजमुआ बनाकर हमें इंसान बनाया तो इन तीनों चीजों के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग अहकामात नाजिल किए। अब हम बात कर रहे हैं तज़किया। यह वर्ड आप बार बार सुनते होंगे कि तज़किया नफ्स होना चाहिए, नफ्स का तज़किया किया जाना चाहिए। तो तज़किया किससे कहते हैं? सबसे पहले इस वर्ड को आप समझ लें। तज़किया डिक्शनरी में कहा जाता है, दो मीनिंग होते हैं तज़किया के। एक मीनिंग होता है ततहीर और पाकीज़गी, साफ करना, पाकीज़ा करना, अपने आप को पाकीज़ा करने को तज़किया कहा जाता है। और दूसरा मीनिंग होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज, किसी भी चीज के बढ़ाने को तज़किया कहा जाता है। तो तज़किया के दो मीनिंग डिक्शनरी में आते हैं। एक होता है उसे साफ करना, प्यूरिफाई करना, और दूसरा होता है बढ़ाना। ये दो मीनिंग के लिए डिक्शनरी के अंदर तज़किया का वर्ड इस्तेमाल होता है। और अगर हम इस्तिलाह शरीयत में बात करें तो इस्तिलाह शरीयत में जब भी तज़किया वर्ड आपके सामने आए तो तज़किया के दो मतलब होते हैं। एक, अपने आप को हर गंदगी से पाक करना, चाहे वो जिस्म की गंदगी हो, चाहे वो दिल की गंदगी हो, चाहे वो रूह की गंदगी हो, हर बुरे अमल, हर गंदगी से अपने आप को पाक करना तज़किया कहलाता है। और दूसरा मीनिंग बढ़ाना, अपने आप में नेकियों को, अच्छे अखलाक को, भलाइयों को, अच्छे आमाल को बढ़ाने को तज़किया कहा जाता है। यानी अब तज़किया के दोनों मीनिंग जो मैंने अपने डिक्शनरी में बनाए, आप उसको इस तरह शरीयत में भी समझ सकते हैं। एक, तज़किया का मतलब है पाकीज़ा करना अपने आप को, गंदगियों से, बुराइयों से, गुनाहों से, बुरी खसलतों से। और दूसरा मीनिंग हुआ
बढ़ाना, कम है ना अगर तो बढ़ाओ, अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने अमल को बेहतर बनाओ। इन दो मीनिंग में तज़किया का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तज़किया वर्ड का इस्तेमाल शरीयत में होता है। और इसी ज़िम्न में अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह आला आयत नंबर 14-15 में लफ्ज इस्तेमाल किया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया कर लिया। तज़किया, अब जब भी ये वर्ड आपके सामने आए, तज़किया नफ्स, तज़किया, तो आप समझ जाना तज़किया के दो मतलब है, या तो पाक करना या बढ़ाना। पाक किस चीज से करना? गंदगियों से, और बढ़ाना किस चीज में? अच्छाइयों में। अब इसका मतलब इंशाअल्लाह अब आम तौर पर समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है हमारा, तज़किया का हुक्म क्या है। तज़किया का हुक्म क्या है, ये नंबर 2 पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट है तज़किया का माना जो मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 2 है तज़किया का हुक्म क्या है। तो तज़किया फर्ज है हर इंसान पर, कदम कदम पर, हालात के बदलने के साथ, दिन और रात के बदलने के साथ इंसान को अपना तज़किया करते रहना चाहिए। अपने नफ्स से बात कर लेना चाहिए, अपने दिल से बात कर लेना चाहिए, अपने जिस्म से बात कर लेना चाहिए कि तू मुझे हलाल की तरफ ले जा रहा है या हराम की तरफ ले जा रहा है, तू नेकियों को बढ़ाने की तरफ ले जा रहा है या नेकियों को घटाने की तरफ ले जा रहा है, मेरे गुनाहों के अंबार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। हर इंसान को अपना तज़किया कंटिन्यू करते रहना चाहिए, बार बार तज़किया करना चाहिए। तो तज़किया जरूरी है हर मुसलमान के ऊपर कि वह अपना तज़किया करे, बार बार तज़किया करे, बार बार अपने नफ्स को बेहतर बनाए, बार बार अपने नफ्स के साथ मेहनत करे कि तू मुझे अच्छाई की तरफ ले जा रहा है या बुराई की तरफ ले जा रहा है। तो तज़किया हर मुसलमान पर जरूरी है। नंबर 3, तज़किये की अहमियत क्या है। तज़किये नफ्स की अहमियत क्या है। और हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं रमजान के पहले, क्योंकि अभी रमजान जब आएगा तो हम अपना तज़किया कैसे करते हैं? कपड़े चेंज करके, टोपियां लगाकर, नमाजें पढ़कर। तो इस तज़किये का मतलब यह नहीं कि बस 30 दिन के लिए तज़किया है। तज़किये का मतलब आगे की लाइफ चेंज हो जाए, आगे की जिंदगी में तब्दीली आ जाए, मेरी आने वाली जिंदगी बेहतर हो जाए, इस चीज का नाम है तज़किया। तो तज़किये की अहमियत क्या है, क्या उसकी अहमियत है जो एक मुसलमान को बार बार तज़किये के बारे में सोचना चाहिए। अब उसकी अहमियत में अगर आपको बताऊं, इसके कुछ पॉइंट्स में आपको बताता हूं अहमियत में। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किया करने का हुक्म दिया। अब जब अल्लाह हुक्म दे दे, उससे अहम बात और क्या होगी, क्योंकि अल्लाह ताला गैर अहम चीज का तो हुक्म देगा नहीं, अल्लाह ताला गैर जरूरी चीज का हुक्म तो देगा नहीं। अब अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज का हुक्म दे रहा है तो उसका मतलब वो चीज जरूरी है, वो चीज अहमियत वाली है, उस चीज को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, उस चीज को अल्लाह ताला एक मोमिन में पैदा करना चाहता है। तो तज़किये की अहमियत के लिए पॉइंट नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने तज़किये का हुक्म दिया। जो मैंने आपके सामने ऊपर दलीलें बताई, सूरह आला आयत नंबर 14, 15 और 16 में अल्लाह ताला ने हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया कर लिया। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, और अपने रब का जिक्र किया और नमाजें कायम की। यानी अल्लाह ताला यहां पर तज़किये का हुक्म दे रहा है। इसी की दूसरी दलील सूरह शम्स आयत नंबर 9, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, नाकाम हो गया वो शख्स जिसने उसे छोड़ दिया। यानी अपने नफ्स का बराबर तज़किया करते रहना चाहिए। जैसे आप बिजनेस का करते हैं, कारोबार का करते हैं, आप कारोबार करते करते जब एक महीना गुजरता है तो आप पूरा एनालाइज करते हैं उसको, क्या कमाया, क्या खोया, कितना प्रॉफिट आया, कितना प्रॉफिट नहीं आया, आगे इसमें क्या चेंजेस करना है, इस कारोबार को कैसे आगे बढ़ाना है। हर चीज में हम एनालिसिस लाते हैं, अपना पूरा पूरा दिमाग लगाते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। यही तो तज़किया है। मैं अपने जिस्म का भी करूं, मैं अपनी अकल का भी करूं, मैं अपनी रूह का भी करूं कि ये अकल, ये रूह, ये जिस्म किस तरफ जा रहा है, पिछला महीना मैंने कैसे गुजारा, आज का दिन मैंने कैसे गुजारा, आज की रात में कैसे गुजारने वाला हूं, और उसके बाद अपने आने वाले दिन को बेहतर बनाया जाए। इसलिए इस्लाम में तज़किये की बहुत ज्यादा अहमियत है। पॉइंट नंबर 2, इंसान का नफ्स उसका दुश्मन है अगर वो उसे कंट्रोल ना करे, क्योंकि जिस्म आपको कई बुराइयों की तरफ लेकर जाता है,
خطاؤں کی طرف لے کر جاتا ہے، لغزشوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اپنے اس دشمن پر کنٹرول کرنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. اپنے اس دشمن پر، اس نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. اگر میں نہ سوچوں، اگر میں غور نہ کروں کہ میں نے کل کیا غلط کیا، پرسوں کیا غلط کیا، کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں، اگر میں اپنے آپ پر غور نہ کروں، اپنا تزکیہ نہ کروں، تو اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کروں گا؟ برائیوں پر کنٹرول کیسے کروں گا؟ اخلاق کو بہتر کیسے بنا پاؤں گا؟ اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا پاؤں گا؟ تو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2722. آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا فانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ، میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، یعنی تیرا ڈر عطا کر دے، میرے نفس کا تزکیہ کر دے، کیونکہ تو سب سے اچھا تزکیہ کرنے والا ہے، اور تو میرا مالک اور میرا خالق ہے. تو ہی تو مالک ہے میرا، اس جسم کا تو ہی تو مالک ہے. اگر یہ آنکھیں دیکھے تو دکھانے والا تو، اگر یہ کان سنے تو سنانے والا تو، اگر یہ ناک کام کرے تو کرانے والا تو، یہ سارے جسم کا مالک، مولا، طاقت، قوت صرف تیری ہے. اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، کیوں؟ نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، اس نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے کہ جب تک تزکیہ نہیں ہوگا نا، یہ نفس میرے کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کے اس تزکیے کو اہمیت بتانے کے لیے آپ نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو اپنا تزکیہ کرو. اگر آپ نے اپنے کل کو سوچ لیا، اپنی کل کی غلطیوں کو سوچ لیا، اپنے کل کی خطاؤں کو سوچ لیا، تو یہ نفس کنٹرول میں آ جائے گا، اگلے دن آپ کو بہتر بنائے گا. لیکن اگر آپ نہیں سوچو گے، تزکیہ نہیں کرو گے، اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کرو گے، تو اس کے بعد آپ کا اگلا دن اور زیادہ برباد ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے شریعت مطہرہ نے تزکیے کا حکم دیا تاکہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں. دوسری وجہ بتائی، اہمیت بتائی. تیسری چیز، جنت تک لے جانے کا راستہ تزکیہ ہے. تزکیہ، اپنے آپ کو بہتر بنانا، یہ تزکیہ آپ کو جنت تک لے جانے والا ہے. اور اس کی دلیل سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین جب فلاح کا ورڈ استعمال کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنتی ہو گیا وہ شخص. اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہو گیا، اس کا مطلب ہے جنتی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جنت تک لے جانے کا راستہ تزکیے کو بتا رہا ہے. نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کا تزکیہ، اپنے نفس پر غور و فکر کرنا، بڑھانا اچھائیوں کو، کم کرنا برائیوں کو. اس تزکیے کے ذریعے بندہ جنتی بن جاتا ہے، جنت تک جانے والا بن جاتا ہے. پر ہم لوگ کہاں غور کرتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں سوچتے ہیں؟ کہاں ہم بہت زیادہ فکر کرتے ہیں؟ یہی کاروبار اگر پچھلے سال 10 لاکھ کا پروفٹ اس سال 8 لاکھ ہو جائے، ٹینشن، فکر، غم، سوچ، نہ جانے کتنی محنت کرتے ہیں. پر نفس پچھلے سال سے اور اس سال کے مقابلے میں کیا فرق آیا؟ نفس میرا کہاں پہنچا؟ عمل میرے کہاں پہنچے؟ اسے کون سوچتا ہے؟ نہیں سوچتے. اسی کا نام ہے تزکیہ، جس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر آپ تزکیہ نہیں کریں گے نا، تو اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا پائیں گے. پوائنٹ نمبر 4، انسان ہر چیز میں کمال کو پسند کرتا ہے. یعنی کوئی بھی کام ہو تو پورا کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہونا چاہیے. پرفیکشن کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں. جیسے گھر بناتے ہیں تو پرفیکٹ ہونا چاہیے، گاڑی خریدتے ہیں پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہم ہر چیز کو پرفیکٹ پسند کرتے ہیں. تو انسان کا کمال اسی میں ہے کہ وہ تزکیہ کرے، کیونکہ تزکیہ کرنے سے انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے، پرفیکٹ ہو جاتا ہے، سسٹمیٹک ہو جاتا ہے. ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر برائی، ہر خطا سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. تو چوتھی اہمیت یہ کہ تزکیہ کرنے سے انسان کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پرفیکٹ ہو جاتا ہے، بہتر بن جاتا ہے. برائیوں اور خطاؤں سے جب وہ دور ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نکھر کر پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بہتر بن کر پیش آتا ہے. تو تزکیے کی اہمیت چوتھی یہ ہے کہ تزکیہ کرنے سے انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے، با کمال انسان بن جاتا ہے. اس میں کمال آ جاتا ہے جب بندہ مومن اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، تزکیے کی کتنی قسمیں ہیں؟ بھائی جیسے ہر چیز کی قسم ہوتی ہے، کیا تزکیے کی بھی قسمیں ہوتی ہے؟ یقیناً تزکیے کی بھی قسم ہوتی ہے. تزکیے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں.
عربی میں کہا جاتا ہے تحلیہ اور تخلیہ، تحلیہ اور تخلیہ۔ میں اس کو آپ کو عام زبان میں سمجھاتا ہوں، تزکیہ کسے کہتے ہیں، تزکیہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اور میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اللہ قرآن میں بار بار تزکیہ کا ذکر کرتا ہے، تو تزکیہ کیا ہے، تزکیہ کی کتنی قسمیں ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا قرآن و حدیث کے مطابق تزکیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تخلیہ، انگلش میں آپ اسے آسان زبان میں سمجھیں ٹو ریجیکٹ۔ تخلیہ مطلب ٹو ریجیکٹ، ہر بری چیز کو ریجیکٹ کر دینا، نشہ، گالی گفتار، غیبت، چغل خوری، حرام کام، حرام کاروبار، ہر بری چیز کو ٹو ریجیکٹ، چھوڑ دینا، یہ تخلیہ ہے، یہ ایک قسم کا تزکیہ ہے۔ جیسے میں آج سے اپنے آپ پر ورک شروع کروں، اپنے آپ پر کام شروع کروں، جو برائی ہے یہ ختم، یہ چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، یہ تخلیہ ہو گیا، چھوڑ دیا، ٹو ریجیکٹ، ختم کر دیا، ان چیزوں سے میں دور ہو گیا۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے تحلیہ، ٹو ایڈاپٹ، اچھائیوں کو اختیار کرنا۔ سچ نہیں بولتا تھا، اب بولوں گا، امانت دار نہیں تھا، اب بنوں گا، نمازی نہیں تھا، اب بنوں گا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، اب کروں گا، مددگار نہیں تھا لوگوں کا، اب بنوں گا۔ جتنی کمیاں مجھ میں تھیں انہیں چھوڑ کر ان کمیوں کے مقابلے میں اچھائیوں کو ایڈاپٹ کروں گا، اپنے اندر داخل کروں گا، اس چیز کا نام ہے تزکیہ۔ 2 قسم کا تزکیہ ہوتا ہے، ایک تخلیہ چھوڑ دینا، اور ایک ہوتا ہے تحلیہ، ایکسپٹ کر لینا، ایڈاپٹ کر لینا، جتنی اچھائیاں ملے انہیں قبول کر لینا، جو جہاں سے جیسی بہتر چیز ملے اسے تسلیم کر لینا، یہ تحلیہ ہے، ان چیزوں کو میں اپنی زندگی بنا لوں، میں ان چیزوں کو، اب جیسے کئی بار ہوتا نا، ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں بات چیت میں بڑا اچھا ہے، میں اسے ایڈاپٹ کر لوں، میں بھی ویسا بولوں گا۔ کوئی آدمی نظر آتا ہے اخلاق بڑا اچھا ہے، ویسا اخلاق میں بھی بناؤں گا۔ کوئی انسان نظر آتا ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرتا ہے، میں ویسا اپنے آپ کو بناؤں گا۔ ایک مومن کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھائیوں کو تلاش کرتا ہے، اچھائیوں کو اپناتا ہے اور اچھائیوں کو اپنی زندگی بناتا ہے۔ تو تزکیے کی 2 قسمیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، تزکیہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی آپ کیسے اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں، چونکہ یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، پر انشاءاللہ شارٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ باتیں دے دوں تاکہ رمضان کے پہلے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، موبائل جب بیچنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جو امپورٹنٹ ڈاٹا ہوتا ہے اسے سیو کرتے ہیں، جو غیر امپورٹنٹ ہوتا ہے اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے پہلے ہمیں کرنا ہے، اپنے جسم کا ڈاٹا، جتنا بھی غلط ڈاٹا ہے سب نکال کر ختم کرنا ہے، اور جو اچھا ہے اسے سیکیور کر رکھنا ہے، اور اچھائی کو بڑھانا ہے، اچھے ڈاٹا کو بڑھانا ہے، برے کو ختم کرنا ہے، فارمیٹ کرنا ہے، بات ختم۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اور دیکھیے، ایک طرف یقیناً یہ ٹینشن ہے کہ لاک ڈاؤن کی کیفیت بن گئی ہے، کئی جگہ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تکالیف ساری اپنی جگہ، پر ایک اچھائی تو اس میں ہے نا، عبادت کا موقع ملے گا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ پچھلے سال اگر میں اپنے رب کو راضی نہیں کر پایا تھا عمل کر کے، عبادت کر کے، نیکی کر کے، قرآن پڑھ کر، تو کم سے کم اب جتنا وقت اللہ مجھے دے گا میں اس کے دین کے لیے لگا دوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگا دوں، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہمیں یہ وقت دیا ہے، تو رمضان کے پہلے اتنا تزکیہ کر لو، اتنا سمجھ لو کہ میں کہاں غلط تھا وہ ختم، جہاں صحیح تھا وہ ٹھیک، اور اس کو اور زیادہ انشاءاللہ بڑھاؤں گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے۔ اب میں پوائنٹ نمبر 5 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تزکیہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، کیسے آپ اپنا تزکیہ کریں گے۔ بھئی تزکیہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ نے جھاڑو لیا اور صاف کر دیا، آپ نے کوئی اسکینر ڈالا اپنے اندر اور ساری غلط چیز اسکین کی اور نکال دی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو تزکیہ کیسے ہوگا، تزکیہ کے وسائل کیا ہیں، تزکیہ کے ذریعے کیا ہیں، کیسے نفس کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے، کیسے روح کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے، کیسے عقل کا تزکیہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ اسباب، کچھ ذریعے، کچھ وسائل بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو توحید میں بہت زیادہ مضبوط بنائیے۔ توحید، اللہ کی عظمت اور توحید، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 5 کے اندر پوائنٹ نمبر 1 لکھیے گا، توحید اور اللہ کی عظمت۔
میں تعجب ہوتا ہے جب بھی میں کسی ٹاپک پر بات کرتا ہوں نا، اکثر میں گھوم پھر کر اس پوائنٹ پر ضرور آتا ہوں، توحید اور اللہ کی عظمت۔ یقین جانیے دنیا میں ایسی کوئی پریشانی نہیں جس سے نکلنے کا حل توحید اور اللہ کی عظمت میں نہ ہو۔ اگر بندے کو، اگر انسان کو اپنے رب پر یقین ہو جائے، میرا رب کیا دے سکتا، کیسے دے سکتا، کیا کر سکتا، کہاں کر سکتا، اگر انسان صحیح معنوں میں اپنے رب کو پہچان لے تو دنیا کی کوئی مصیبت اسے بڑی نہیں لگے گی، کوئی مصیبت بڑی نہیں۔ اللہ جانتے ہیں غیب سے راستے کھڑے کرتا ہے، غیب سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، غیب سے مدد کھڑی کرتا ہے۔ وہ رب اگر آپ اس سے جڑ جاؤ نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے، آپ کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ تو ویسے ہی تزکیے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عظمت اور توحید۔ آپ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ڈاٹا کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنی برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا تصور آپ کے دماغ میں ہو۔ اس سپر پاور کو ہم پہچانتے ہی کہاں ہیں، اس طاقت قوت کو ہم پہچانتے ہی کہاں ہیں؟ ماں باپ کا ڈر، بڑوں کا ڈر، رشتہ داریوں کا ڈر، پڑوسی کا ڈر، سارے ڈر ہیں، پر اللہ کا ڈر ہے۔ سپر پاور، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، غیب کا جاننے والا، دلوں کے راز جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز پر اختیار رکھنے والا، اس اللہ کا ڈر ہے۔ کیونکہ اللہ کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ یہ جسم چلتا ہے، چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ یہ آنکھ دیکھتی ہے، دیکھنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ یہ کان سنتے ہیں، سنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ آج یہ آکسیجن سالوں سے، جب سے پیدا ہوئے کنٹینیو سانس لے رہے ہیں، کبھی ایک مرتبہ غور کیا اس بیماری نے بتایا آکسیجن کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ گھنٹے کی سانسیں 700 800 اور 1000 روپے کی بوٹل میں مل رہی ہیں، کچھ گھنٹے کی سانس۔ اللہ تو پورے دن سانس چلا رہا ہے، اللہ تو پورے دن آکسیجن دے رہا ہے، پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو سالوں سے چلا کون رہا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کا تصور جب یہ دل میں آ جاتا ہے نا تو پھر تزکیہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب وہ اتنا طاقتور ہے، جب وہ اتنی قوت والا ہے، جب وہ مجھ پر اتنا انعام کرنے والا ہے، تو اب تو میں اپنا تزکیہ کروں گا، اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا، نیک بناؤں گا، اچھے اخلاق اپناؤں گا، برائیوں سے انشاءاللہ دور ہو جاؤں گا۔ کب؟ جب اللہ کی عظمت کا احساس ہو۔ ایک دو دلیلیں میں آپ کو اس سلسلے میں بتا دوں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو۔ اس کائنات میں ایک ذات جو قابل تعریف اور بے نیاز ہے، کسی کی محتاج نہیں، وہ ذات صرف اللہ رب العالمین کی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی دینے والا نہیں، اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، وہ تمہارے چڑھاووں کا محتاج نہیں، وہ تمہارے کھانے کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 57 58 میں بتا دیا کہ وہ تو خالق کائنات، وہ کھلانے والا ہے، وہ تمہارے کھانوں کا محتاج نہیں، وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ تمہیں پلاتا ہے، وہ تمہارا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کی عظمت کا تصور آپ اس سے کر لیجئے کہ آپ کو گھروں میں بٹھا کر اگر کھانا کھلانے کی کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین۔ اس کی عظمت یہ اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے، ہر چیز میں اس کی عظمت ہے۔ آسمان اس کی عظمت، زمین میں اس کی عظمت، پہاڑوں میں اس کی عظمت۔ کبھی ڈسکوری چینل دیکھا ہے آپ نے؟ وائلڈ اینیمل، وائلڈ پلینٹ کر کے ایک چینل آتا ہے، کبھی دیکھ کر دیکھیے گا آپ اس کو، جب اس میں جانوروں کی خاصیتیں بتائی جاتی ہے، مچھلیوں کی خاصیتیں بتائی جاتی ہے، ان کا انتظام، ان کا سسٹم، ان کا کھانا پینا، ان کا سماج، دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ کیا ہے اللہ، کیا ہے اس کی عظمت؟ میں ایک انسان ہونے پر اکڑتا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کیسی زندگی دیتا ہے، وہ مچھلیوں کو پانی کے اندر اندھیروں میں کیسی زندگی عطا کرتا ہے، آکسیجن پہنچاتا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین۔ اس کی عظمت اگر آ جائے نا تو تزکیہ کرنے لگ جاؤ گے، پھر برائیوں کو چھوڑو گے۔ ابھی کیا ہے، برائیوں میں اتنے مست ہیں ہم کہ ہمیں برائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عظمت کا تصور نہیں۔ 3 دلیلیں میں نے اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی سورہ فاطر آیت نمبر 15، دوسری سورہ زاریات آیت نمبر 56 57 58، اور تیسری آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اکیلی ایک آیت اللہ کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ کتنی صفات اللہ نے اس آیت الکرسی میں بتائی۔ کہیں کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہیں اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ، ہر وقت دیکھنے والا، ہر وقت جاننے والا، ہر وقت تیرا سپورٹ کرنے والا، اس اللہ کی عظمت کا تصور اگر دل میں آ جائے نا، پھر دیکھیے کیسے تزکیہ کریں گے آپ۔ اگر اللہ کا عذاب ایک بار ذہن میں آ جائے نا، پھر دیکھیے کیسے تزکیہ کریں گے آپ۔ ایک بار جہنم نظر میں آ جائے، قبر نظر میں آ جائے، پھر آپ کو پتا چلے گا کیسے ہوتا ہے تزکیہ۔ موت کتنی قریب کھڑی ہے ہمارے، تو آپ کل کے پرسوں کے اخبارات اٹھا کر دیکھیے، قبر کھودنے والے پریشان، قبر نہیں کھود پا رہے ہیں، جلانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے، موت کتنے قریب آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی تزکیہ نہیں کر پا رہے۔ اس کا مطلب آپ اپنے رب کی عظمت کو نہیں پہچان پا رہے۔ تو رب کی عظمت کو اگر بندہ پہچان لے تو یقیناً وہ اپنا تزکیہ کر سکتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ سے دعا کرنا۔ تزکیے کا ایک طریقہ، ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے دعا مانگے، تزکیے کی دعا مانگے، اپنے دل کو، اپنے بدن کو، اپنی عقل کو، اپنی روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ دعا، 2 دعائیں میں آپ کو صرف بتا دوں۔ پہلی دعا صحیح مسلم حدیث نمبر 2722، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ رب العالمین، تو میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، اے اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ کر دے، تو سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، اور تو اس کا ولی اور اس کا مالک ہے۔ کتنی پیاری دعا، اس دعا کے ذریعے آپ اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری مشہور دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2140، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، حلال حرام حرام حلال پر پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، جب تک زندہ ہوں دین پر قائم رکھنا، جب تک زندہ ہوں حلال پر قائم رکھنا، جب تک زندہ ہوں حرام سے بچانا۔ دعا کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وہ آپ کا تزکیہ کرے گا، وہ آپ کو بہتر بنائے گا، وہ آپ کو حرام سے بچائے گا۔ حرام مال چاروں طرف پھیلا ہے، آپ کو چھوٹے گھر میں بھی سکون مل جائے گا۔ کب؟ جب آپ نے اپنا تزکیہ کر لیا کہ ٹھیک ہے صاحب، جتنا اپنا ہے حلال کافی ہے، الحمدللہ، جتنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، وہ میری طاقت سے زیادہ ہے، قوت سے زیادہ ہے، میری محنت سے زیادہ ہے، مور دین سفیشینٹ، اللہ بہت دے رہا ہے، بات ختم۔ میری محنت اتنی نہیں ہے، اللہ جو مجھے دے رہا ہے نا وہ میرا مقدر۔ چاچا کے پاس کیا فرق نہیں پڑتا، پڑوسی کے پاس کیا فرق نہیں پڑتا، جو میرے پاس ہے الحمدللہ وہی ہوتا ہے نفس مطمئنہ، مطمئن نفس، سیٹسفائیڈ نفس۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کس کے پاس کیا ہے، میرے پاس جو ہے نا الحمدللہ بہت زیادہ ہے، الحمدللہ۔ یہ مطمئن نفس ہوتا ہے، اور اس مطمئن نفس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے اور ہمیں مطمئن کر دے۔ تیسرا پوائنٹ، قرآن پر تدبر اور عمل کرنا۔ یہ بھی بڑا پیارا ذریعہ ہے تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا ذریعہ بنایا ہے، قرآن پر تدبر کرنا اور قرآن پر عمل کرنا۔ دلیلیں کچھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً انعام کیا ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کس چیز سے کرتے ہیں؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ قرآن سے تزکیہ ہوتا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا، قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں نا، قرآن پر جب آپ عمل کرتے ہیں نا، آپ کا تزکیہ ہوتا ہے۔ حلال کا حکم آیا، آپ نے عمل کیا، آپ کا تزکیہ ہو گیا۔ حرام کا حکم آیا، آپ رک گئے، آپ کا تزکیہ ہو گیا۔ یہ قرآن تزکیے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، پر ہم نے تو قرآن کو صرف پڑھنے والی کتاب بنا لیا، قسم کھانے والی کتاب بنا لیا، لڑائی جھگڑوں میں استعمال کرنے والی کتاب بنا لیا، یا زیادہ ضرورت پڑی تو لٹکا کر اسے ٹانگنے والی کتاب بنا لیا۔ جبکہ قرآن ہے تدبر کے لیے، قرآن ہے عمل کے لیے، اور قرآن پر عمل کر کے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ حلال جتنا پتہ چلتا ہے اتنا زیادہ آدمی محنت کرتا ہے، حرام جتنا زیادہ پتہ چلتا ہے انسان اتنا زیادہ محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے حرام سے، لاتا ہے حلال پر، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے ذریعے ہمارا تزکیہ کرتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل آپ لکھ لیں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس
آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، یعنی قرآن جو ہے نا یہ نصیحت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز کیا بتائی؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دل میں جتنی گندگیاں خرابیاں جسم میں آ جاتی ہیں نا ان سب کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا ہے۔ افسوس پر مسلمان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن یا تو پڑھتے نہیں یا پڑھنے والوں کو روکتے، تم قرآن پڑھ رہے ہو بھٹک جاؤ گے، ڈائریکٹ سمجھ میں آتا کیا، یہ لگتا وہ لگتا۔ ارے قرآن تیرے لیے نازل کیا گیا ہے، جب تیرا سلیبس تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا تو کس کو سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن عام لوگوں کا سلیبس ہے، قرآن عام لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، عام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ جب تیرا سلیبس اللہ بول رہا ہے آسان، تو سلیبس دینے والا بتائے گا یا تو بتائے گا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ تو جس کا سلیبس ہے، جس کی بک ہے، جو نازل کرنے والا ہے، جس کا سسٹم دستور اور منہج ہے، وہ کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے، قرآن پڑھ، قرآن پر عمل کر، وہ کہہ رہا ہے آسان ہے، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں مشکل ہے۔ تو جس کی کتاب ہے اس کی مانی جائے گی یا دوسرے کی مانی جائے گی؟ تو قرآن پر تدبر کرو اور قرآن پر عمل کرو۔ عمل عمل عمل، قرآن عمل ہے، قرآن صرف عمل ہے۔ اگر عمل ہے تو قرآن ہے، ورنہ قرآن کسی فائدے کا نہیں آپ کے لیے۔ قرآن عمل سے ہے۔ جب ہم نے عمل چھوڑا نا تبھی لوگوں نے زبانیں اونچی کری، تبھی لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ہے عمل، جتنا زیادہ ہو اپنی زندگی کو قرآن والی زندگی بناؤ، اور میں تو اکثر وہ جملہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآنی مسلمان بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی بنیاد پر تزکیہ کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تیسری دلیل بڑی پیاری دلیل ہے، آجری کی کتاب پیج نمبر 41، آجری پیج نمبر 41، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانیهن والعمل بهن، ہم میں سے کوئی انسان جب قرآن کو یاد کرتا تو 10 آیت یاد کر کے اسٹاپ، رک جاتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے پورے میننگ نہ سمجھ لیتے اور جب تک کہ اس پر عمل شروع نہ کر دیتے۔ 10 کے بعد 11ویں تب تک نہیں پڑھتے جب تک کہ 10 پر عمل کرنا ہماری زندگی نہ بن جاتا۔ اللہ اکبر! صحابہ کو ایسی صحابہ کہا جاتا ہے کیا؟ صحابہ سے اللہ ویسے راضی ہوا کیا؟ صحابہ کی یہ زندگی تھی، قرآن پر عمل، قرآن کو زندگی بنایا تھا انہوں نے، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل ہی زندگی ہے، قرآن پر عمل کرنا ہی زندگی ہے۔ اگر بندہ مومن قرآن پر عمل کرے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کا یہ معمول تھا 10 آیت یاد کرتے، 10 آیت کو سمجھتے، 10 آیت پر عمل کرتے، تب اس کے بعد 11ویں یاد کرتے۔ اور ہمارے یہاں پورا حافظ قرآن ہے، اس کو الف لام میم کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ ایک مسلمان ہے، روزانہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا عادی ہے، پر اسے اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے اور الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے۔ پورا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی صورتیں یاد کر رہا ہے، قرآن سے نماز پڑھ رہا ہے، پر اسے پتہ نہیں قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے مومن اپنا تزکیہ نہیں کر پاتا۔ اب اگر قرآن کا میننگ پتہ ہو اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں میننگ چلتا رہے، آگے میرے الفاظ، بیک گراؤنڈ میں اس کا ترجمہ، سوچئے کیا زندگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے، اللہ متقیوں کو جنت دینے والا ہے۔ کون ہے متقی؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ آیت پڑھ رہے ہو، پیچھے بیک گراؤنڈ میں پورا ترجمہ چل رہا ہے، عمل بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ بدلے گا۔ پر جب قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھا نہیں، قرآن پر عمل کیا نہیں، تو کہاں سے زندگی میں فرق آئے گا؟ تو تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو بنایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنے سامنے جو اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، ان کی زندگی کو پڑھا جائے۔ اسوہ اور آئیڈیل کی زندگی کو پڑھا جائے۔ تزکیہ سیکھنے کا اس سے پیارا ذریعہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو سلیبس بھی دیا، پریکٹیکلی لائف بھی دے دی، دونوں چیز ساتھ میں دے دی۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور احسان! صرف سلیبس دے کر نہیں چھوڑا، صرف بک دے کر نہیں چھوڑی، صرف کتاب دے کر نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا یہ لو سلیبس، اور یہ ساتھ میں سلیبس کو سکھانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئیڈیل ہے نا، وہ نمونہ ہے نا، کیسے انہوں نے اپنا تزکیہ کیا، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بہتر بنایا، کیسے وہ اچھائیوں کی طرف بلاتے تھے، کیسے وہ اچھائیوں پر عمل کرتے تھے، کیسے وہ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اس کو جب اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا جائے، سنا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، تو انسان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔
اسے بہتر بنانے کا شریعت مطہرہ نے سب سے پیارا ذریعہ بتایا ہے اللہ کے نبی کی آئیڈیل والی زندگی پر غور کرنا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے نا وہ زندگی؟ غریبوں کے ساتھ کیسے تھے، مسکینوں کے ساتھ کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہے، جنگ میں کیسے رہے، ایک ایک پوائنٹ آپ کے پاس ہے۔ اور الحمدللہ کل سے ہم لوگ سیرت کی کلاس شروع بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں پوری سیرت آپ کو بتاؤں گا۔ تو بنیادی طور پر اگر اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، زندگی کو سنو، زندگی کو جانو، اور جاننے کے بعد ان کے جیسی زندگی بناؤ، تو انشاءاللہ اس سے بہتر آپ کو زندگی نہیں ملے گی۔ اور اسی لیے علامہ ابن قیم کہا کرتے تھے کہ رسولوں سے بہترین ڈاکٹر اس دنیا میں دوسرے نہیں بھیجے گئے۔ رسول سب سے اچھے ڈاکٹر ہوتے تھے۔ کیسے ڈاکٹر؟ جسم کے بھی ڈاکٹر، روح کے بھی ڈاکٹر، عقل کے بھی ڈاکٹر۔ ان سے اچھا ڈاکٹر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے بہترین اطباء اگر اس دنیا میں کوئی گزرے تو وہ رسولوں سے بہتر طبیب، رسولوں سے بہتر معالج، رسولوں سے بہتر ڈاکٹر اللہ رب العالمین نے دوسرے نہیں بھیجے۔ اسوہ۔ نمبر 5، ایسے راستوں سے دور رہیں جو آپ کو حرام تک لے جانے والے ہوں۔ کئی بار جانتے ہیں کیا کرتا ہے انسان، جانتا ہے حرام ہے، غلط ہے، پر پھر بھی اسی راستے پر چلتا ہے، یہ مان کر اپن تھوڑی بہکنے والے، اپنا برا تھوڑی ہوگا، اپن تھوڑی نہ غلط کریں گے۔ پر شریعت نے کہا ہے اگر غلط کا راستہ دکھنا نا راستے تک بھی مت جاؤ، یعنی غلط تک جانا تو دور کی بات ہے، راستوں سے بھی دور رہو، غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کے لیے آپ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں، آپ پریکٹیکل اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت نے جب کسی چیز کو حرام کیا تو اس تک لے جانے والے راستوں کو بھی بند کیا۔ جیسے اگر شریعت نے ایک مثال دیکھ لیجئے، شریعت نے کہا سود خوری حرام، صرف اتنا بول کر چھوڑ دیا، سود خوری تک لے جانے والے راستوں کو بند کیا۔ کیا کہا؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا صرف کمانے کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا میں پورا سکون ملنے والا نہیں ہے، جتنا حلال ملے اس پر سکون اختیار کرو، حرام رزق کے نقصان بتائے، حرام سے دور رہنے کے فائدے بتائے، حلال کھانے کے فائدے بتائے۔ اب یہ سارے راستے جو جانے کے ہو سکتے تھے، پہلے تو ایک طرف کر دیا سود حرام، اور اس تک لے جانے کے جتنے راستے ہو سکتے تھے نا شریعت نے ان راستوں کو بھی بند کر دیا۔ تو ایک مومن اگر اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو نہ صرف کہ برائی سے دور رہے بلکہ برائی تک لے جانے والے راستوں سے بھی دور رہے تاکہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکے۔ یہ سب میں آپ کو ذریعے بتا رہا ہوں تزکیہ کرنے کے۔ نمبر 6، موت کا ذکر کرنا۔ موت کو بہت زیادہ یاد کیجئے۔ موت کو یاد کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے نا بار بار زندہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ ایک دم مردہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی کورونا سٹارٹنگ میں آیا، ہم سب بالکل تزکیہ کر چکے تھے، بالکل ایک دم پیوریفائی کر چکے تھے اپنے آپ کو، اور جہاں اچانک حالات بدلنا شروع ہوئے، بیماری کی کمزوری آئی، واپس ہم پرانے جیسے ہو گئے۔ اب پھر دوبارہ دور آیا، پھر انتقال بڑھے، پھر آس پاس میں انتقال کی خبریں، اب پھر وہی ڈر، پھر وہی اللہ اللہ نظر آنے لگا۔ تو موت جتنی قریب نظر آئے نا اتنا انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ تو خوب موت کو یاد کرو، بار بار موت کو یاد کرو، بار بار موت کا تصور کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سورہ حشر آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو اور دیکھو کہ کل کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے۔ اچانک ابھی اسی وقت رات کو یہ سانسیں بند ہو جائیں، صبح تک کی کتنی تیاری ہے میرے پاس۔ رات کو انتقال ہوا، صبح اگر مجھے قبر میں ڈالا جائے، عمل ہے میرے پاس، نیکیاں ہیں میرے پاس، اعمال ہیں میرے پاس، رب کی رضا ہے میرے ساتھ، عبادت ہے میرے ساتھ، نمازیں ہیں میرے ساتھ۔ اگر ہاں الحمدللہ، اگر نہ آج سے ریڈی کروں گا۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں نا، اچانک انتقال ہو رہے ہیں نا، اچانک بیماری آ رہی ہے نا، کہیں سے بھی آ جا رہی ہے نا، سانسیں بند ہو جا رہی ہے نا، بار بار موت کو یاد کرو۔ موت کا تصور تزکیہ کرواتا ہے، انسان کو بہتر بناتا ہے، حرام سے دور کرواتا ہے، حلال کے قریب لاتا ہے۔ تو خوب جتنا زیادہ ہو سکے اپنی موت کو یاد کرو۔ میں ہر ایک پوائنٹ پر صرف ایک ہی دلیل دے رہا ہوں، جبکہ میں تیار زیادہ کر کے لایا تھا، چونکہ میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے شارٹ میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ تزکیہ کرو، اپنے آپ کا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ پوائنٹ نمبر 7، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔
ایک یہ بہت بڑا ذریعہ ہے تزکیہ کرنے کا. نیک اچھے صالح لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. برا آپ کو برائی دے گا. گالی دینے والے کے ساتھ رہو گے گالیاں ہی سکھائے گا. بدتمیزی کرنے والے کے ساتھ رہو گے بدتمیزی ہی سکھائے گا. حرام کھانے والے کے ساتھ رہو گے حرام ہی کھلائے گا. حلال والے کے ساتھ رہو گے خود بھی حلال کھائے گا آپ کو بھی حلال کھلائے گا. اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا یہ تزکیے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 5534. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء. اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کیسے ہوتی ہے اللہ کے نبی نے ایکسپلین کیا. مثال کے ذریعے سمجھایا, ایگزامپل دے کر سمجھایا. اچھے دوست رکھو بروں سے دور رہو. کیوں؟ ایگزامپل دیا. اس کی مثال ایسے ہے, ایک عطر کا بیچنے والا اور ایک کوئلے کا کام کرنے والا. اگر عطر والے کے ساتھ رہو گے تو یا تو آپ کو خوشبو خرید لو گے آپ اس سے, یا وہ آپ کو دے دے گا. کچھ نہیں, اگر اس کی دکان پر بھی بیٹھ جاؤ گے نا آپ کے بدن سے خوشبو آنے لگ جائے گی, کپڑے سے اچھی خوشبو آئے گی. اچھا دوست. برے کے ساتھ رہو گے, اس کی مثال دی کوئلہ یا آگ کا کام کرنے والا. آپ صرف جا کر بھی بیٹھ جاؤ کپڑے کالے ہو جائیں گے. اچھے کا ساتھ اچھائی دے گا, برے کا ساتھ برائی دے گا. ایگزامپل سمجھانے کے لیے, عمل حرام نہیں ہے وہ, پر سمجھانے کے لیے کہ اگر ایسا دوست ہو نا تو کپڑے کالے ہو ہی جاتے ہیں. اور انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ, کس کے ساتھ رہتے ہیں آپ, کس کے ساتھ ہیں آپ کے تعلقات, اس سے آپ کی پہچان ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سماج میں یہی تو چلتا ہے. آپ کے شادی کا رشتہ آیا, پوچھا کس سے جاتا ہے؟ دوستوں سے. اور اس میں اسی پوائنٹ میں آپ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مثال میں آپ کو دے دوں. عبداللہ ابن مسعود کا ایک جملہ ہے. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اعتبر الناس باخزانہم. کسی کو بھی اگر پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں سے پہچانو. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے جیسوں کو ہی اپنا دوست بناتا ہے. اللہ اکبر. کسی کو بھی پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو, کیونکہ انسان اپنے جیسوں کو ہی اپنا دوست بناتا ہے. یعنی شریعت نے یہ بات بتا دی کہ دوستی کے لیے اسے چنو جو بہتر ہو. اگر اچھے کے ساتھ رہو گے اچھے مانے جاؤ گے, برے کے ساتھ رہو گے برے مانے جاؤ گے. اور اپنے نفس کا تزکیہ کب کرو گے؟ اب آپ کے ساتھ ایک ایسا ہے جو نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, حلال کمانے والا, حلال کھانے والا ہے, آپ کو وہی سکھائے گا, آپ اس کے ساتھ بہتر بنو. اب ایک ایسے کے ساتھ جو دن بھر آرام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کو حلال کا احساس ہوگا نہیں ہوگا. تو تزکیہ اس کے ساتھ ہوگا جب آپ بہتر کے ساتھ رہو گے. پوائنٹ نمبر 8 توبہ. جتنی زیادہ ہو سکے, جتنا زیادہ کر سکو, جتنا زیادہ کر سکو خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, دعائیں مانگو, استغفار کرو. موقع آ رہا ہے رمضان کا, یہ تزکیے کا سب سے پیارا ذریعہ ہے. سارا پرانا ختم ہو جائے گا, کیونکہ رمضان کی فضیلت تو آپ جانتے ہی ہو نا. اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ, پچھلے سارے گناہ معاف. تراویح پڑھ لی ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ, سارے گناہ معاف. لیلۃ القدر کو جاگ لیا ثواب اور ایمان کے ساتھ, پرانے سارے گناہ معاف. سارے سب ختم, سب ختم. توبہ کرو. ایک ایک گناہ یاد کر کے, ایک ایک خطا یاد کر کے, ایک ایک غلطی یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اس کی ایک ہی دلیل میں آپ کو بتا دوں. سورہ مریم آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ کا فرمان توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی طرف بالکل خالص توبہ کرو. ایسی توبہ اللہ اب نہیں کروں گا, اللہ پچھتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ شرمندہ ہوں, آگے نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں. اس عہد کے ساتھ اگر آپ توبہ کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اور پوائنٹ نمبر 9 لاسٹ پوائنٹ آج کا, ذکر, دعائیں, صبح شام کے اذکار. کبھی بولیے اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. جو دعائیں آپ کو یاد ہے, استغفر اللہ واتوب الیہ, جو دعائیں آپ کو یاد ہے, جتنا زیادہ آپ دعائیں پڑھیں گے نا آپ کا تزکیہ ہوگا. پیور ہو جائیں گے, دل صاف ہو جائے گا, سینہ بے کینہ ہو جائے گا, اور دل مثل آئینہ ہو جائے گا. آپ صاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں غلطیوں سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خطاؤں سے بچا لے گا اگر آپ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. اور ایک آخری چیز کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عمر ابن خطاب کا وہ جملہ جو بڑا پیارا جملہ ہے اس تعلق سے, تزکیہ نفس کے تعلق سے, جس کو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 35600 میں ذکر کیا گیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر
3560 حضرت عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. خود اپنے حساب کر لو، خود اپنی غلطیوں کو جان لو، خود اپنی برائیوں کو جان لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنے نفسوں کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے عمل کا وزن کروائے. اللہ بھی تو وزن کروائے گا نا، عمل کا وزن ہوگا نا. تو اللہ کے وزن کروانے کے پہلے خود اپنا وزن کر لو. ابھی زندہ ہو، ابھی موجود ہو، ابھی عمل کی طاقت ہے، ابھی رمضان ہے، ابھی عبادت ہے، سب تمہارے پاس ہے. تو ابھی اپنا چیک کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چیک کرے، کیونکہ اللہ چیک کرے گا تب کچھ لوٹنے کی گنجائش نہیں ہوگی. تم اللہ تعالیٰ سے تو کہو گے اے اللہ لوٹا دے دنیا میں، لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اللہ لوٹا دے ہم نیک بن کر آئیں گے. پر ایک بار چلے گئے تو لوٹائے نہیں جاؤ گے. یہاں پر پنرجنم کا سسٹم نہیں ہے، ایک بار گئے بات ختم. ابھی جب تک زندگی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت قوت ہے، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، تزکیہ کرو، عمل کو بہتر بناؤ، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، پڑوسیوں کی مدد، سب کی خوب جتنی طاقت دی اللہ نے کرو. کیوں؟ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خطاؤں کو معاف کرے گا، جنت کے فیصلے کرے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق، مالک، رحمان رحیم، ہم تیرے آگے محتاج، تیرے آگے فقیر ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تمہاری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.